अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम विसाख के साथ मैं हूँ अनम मंजूर हुसैन। नाजरीन, जारी करदा एक सर्वे के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के इक़्तिसादी सर्वे में पाकिस्तान की मुआशी तरक्की और महंगाई में नुमाया कमी की पेशगोई की गई है, और जिसमें बताया गया है कि रवा माली साल 2024 और 2025 में पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में तेज़ होगी। और इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में अगले साल यानी कि 2025 में GDP में 2% से ज़्यादा इजाफा होगा और 2025 में महंगाई की शरह में 26% से कम होकर 12.2% होने की तवक्को ज़ाहिर की गई है। इसके अलावा IMF ने भी मुल्की बेरोज़गारी और महंगाई में कमी की यकीन दहानी करवा दी है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा सऊदी अरब के बाद सऊदी वफ़द ने पाकिस्तान का दौरा किया है। वज़ीर ख़जाना ने IT और ज़राअत और इसके अलावा दीगर शुबों में भी सरमायाकारी के मौक़े पर गुफ्तगू की है, और दोनों ममालिक के दरमियान $5 अरब की सरमायाकारी को तेज़ी से आगे बढ़ाने पर अज़्म का इजहार भी किया गया है। सऊदी वफ़द की आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद SIFC की जानिब से सरमायाकारी के अहम शोबों के हवाले से उन्हें ब्रीफिंग भी दी गई है। और इसके अलावा हालिया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ, इस पर भी अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे करवा दूँ। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हनीफ अख्तर, माहिर इख्तिसासियात। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। और दूसरे हमारे मेहमान हैं डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान शेख, माहिर मौशियत हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। तीसरे हमारे मेहमान हैं ख्वाजा मोहम्मद सुहेल तुफैल, सनतकार है। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। मुल्क की माशी सूरत हाल आपके सामने है, जबकि पेशगोई कर दी गई है कि आइंदा साल में जो है वो हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं, क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया PTV का और आप लोगों के आपने हमें मौका दिया अपने इजहार ख्याल का। ये इक़्तिसादी सर्वे चूँकि ये प्रोजेक्शन है अक़वाम मुत्तहिदा की, अल्लाह करे ऐसे हालात हों जैसे वो कह रहे हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ है वो थोड़े मुख्तलिफ हैं। उसकी वजह यह है कि जो हमारी गल्फ़ की सिचुएशन है वो टेंस्ड है। अगर ईरान और इसराइल की वार कंटिन्यू करती है या फ़लस्तीन का मसला बरकरार रहता है तो उससे यकीनन तेल की कीमतों में इजाफा होगा, डॉलर की जो अपना एक्सचेंज रेट है वो भी ऊपर जाएगा और कीमतों में जो है मज़ीद इजाफे का इम्कान है, जिससे इन्फ्लेशन या अफरात ज़र में इजाफा होगा। पाकिस्तान इस वक्त पूरे एशिया में इट रिमेंस के जी विद हाईएस्ट प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा है और ये भी प्रोजेक्शन की गई कि ये सबसे ज़्यादा रहेगी अगले सालों में। तो उसकी वजह यह है कि शरह सूद हमारा बहुत ज़्यादा है। कारोबारी हजरात जब अपना शरह सूद हाई शरह सूद पे कर्ज़ा लेंगे तो उन्होंने अपनी उस शरह सूद की जो रिकवरी है वो कीमत से निकालनी होती है, तो यकीनन कीमत बहुत ज़्यादा होगी। उससे बहरहाल कंपेटिटिवनेस का इशू होता है, फिर लोग इंपोर्ट की तरफ जाते हैं और लोकल इंडस्ट्री जो है वो हिट होती है। तो मेरा ख्याल है अल्लाह करे ऐसा हो जैसे अक़वाम मुत्तहिदा ने इसको अपना एक्सपेक्ट किया या फोरकास्ट किया है, लेकिन चूँकि जो हालात हैं अपने रीजनल और या इलाकाई जो हमारे हालात हैं वो इस तरह है कि उसमें जो कीमतें हैं उनमें बढ़ने का इम्कान ज़्यादा नज़र आ रहा है बजाय कम होने के। और उससे अगर ये कीमतों में इजाफा होता है तो यकीनन बहुत सारे लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जाएंगे, क़ुव्वत ख़रीद में कमी आएगी और जो रियल इनकम है, जो हकीकी आमदनी है वो कम होगी और उससे जो है हमारा मेयार ज़िंदगी भी नीचे जाएगा और तरक्की की रफ्तार जो है या शरत नमू जो है वो भी कम होने का इम्कान है। तो इस सिलसिले में यकीनन ये जो जहाँ पर आपने बात की सऊदी अरब की वफ़द के आने की, वो एक खुशाइंद कदम है। अगर वो इन्वेस्टमेंट और सरमायाकारी को यानी फौरी तौर पर इस पर शुरू करते हैं तो उससे यकीनन हमारे यहाँ रोज़गार की सतह में भी इजाफा होगा, गुर्बत जो है अनएम्प्लॉयमेंट जो है या बेरोज़गारी कम होगी और पैदावार की जो अपना मिकदार है उसमें इजाफा होगा, GDP में इजाफा होगा, तो यकीनन फिर हालात बेहतर होने के इम्कान है। लेकिन इस एक सरमायाकारी की वजह हमें बहुत सारे मुल्कों को अपने पाकिस्तान में अट्रैक्ट करना पड़ेगा, उसे नुमाया सहूलतें देनी पड़ेगी ताकि जो है वो यहाँ पर आएँ और अपने कारोबार का आगाज़ करें और मुल्क में जो है वो अपना इकनॉमिक एक्टिविटी या माशी जो है सरगर्मियों में इजाफा हो और मुल्क तरक्की राह पर गामज़न हो। ठीक है रमज़ान साहब, क्योंकि प्रेडिक्शन तो ये कर दी गई है कि आइंदा महंगाई में कमी होगी, हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हनीफ साहब ने कहा है कि इस तरह के हालात नज़र तो नहीं आ रहे, तो क्या मुआशी रिफॉर्म्स के जो दावे किए गए हैं उस पर अमल हो पाएगा? जी, असल में अगर हम कंपैरिजन करें ना पाकिस्तान की आज की सिचुएशन का पिछले साल की निस्बत, तो उसमें पाकिस्तान के जो माशी अशारी हैं वो बहुत पॉजिटिव साइड पर जा रहे हैं। और अगर आप देखें तो हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, जो कि पिछले साल 38% था वो अब 23.1% पे आ चुका है। इसी तरीके से अगर फूड इन्फ्लेशन देखें तो वो डबल डिजिट में थी पहले पिछले साल,
اور وہ 23% تھی جو اب کم ہو کے سنگل ڈیجٹ میں آ چکی ہے 9%. اور اوور آل جو ہمارا جو کور انفلیشن ہے وہ بھی 10.7% سے کم ہو کر 7.7% پہ آ گیا. تو پرائس اسٹیبلٹی تو آ رہی ہے پاکستان میں اگر ہم پچھلے سال کے ساتھ کمپیریزن کریں. اسی طریقے سے پاکستان کی اگر ہم فسکل سائڈ پہ دیکھیں تو پچھلے سال کے مقابلے میں اب جو سچویشن ہے وہ کافی امپرووڈ ہے, اور ہمارے جو فیڈرل ریونیوز ہیں وہ اس میں 30% کا انکریز ہے, جو کہ بڑی اچھی بات ہے کہ ریونیو میں اضافہ ہو رہا ہے گورنمنٹ کی. اس سے گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیٹ کی طرف کم جائے گی, کیونکہ انٹرنل سورسز سے آپ جب جنریٹ کرتے ہیں تو پھر ایکسٹرنل سورسز پہ کم ریلائی کرتے ہیں. اسی طریقے سے پاکستان کا اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ بھی ہونے جا رہا ہے IMF کے ساتھ, اور وہ 1.1 بلین جو ہے وہ پاکستان میں آنے کی توقع ہے. پاکستان میں اگر ہم ریمیٹنسز میں دیکھیں تو وہ بھی 18 بلین کے قریب پاکستان میں جو ہے وہ ریمیٹنسز ہیں. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو ایکسپورٹ سائڈ پہ اگر ہم دیکھیں پچھلے سال کے مقابلے میں تو 10% جو ہے وہ ایکسپورٹ ہماری بڑھی ہے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے, یہ گورنمنٹ کی پالیسیز کا نتیجہ ہے جس کے نتیجے میں ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں, اور وہ تقریباً جو ہے وہ 18 بلین سے 20 بلین پہ پہنچ گئے ہیں. تو اگر 20 بلین یہ ہے اور 18 بلین ریمیٹنسز ہیں تو ہمارے پاس تقریباً 38 بلین جو ہے وہ ریونیو آ جاتا ہے. اور امپورٹس میں کمی آئی ہے ہمارے, اور وہ تقریباً 8.8% جو ہے انفلیشن اپنا امپورٹس میں کمی آ گئی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا امپورٹ بل کم ہو جائے گا اور ہمیں کم جو ہے پیمنٹ کرنی پڑے گی, اور وہی پیسہ ہم اپنے ملک میں یوز کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ دیکھیں تو وہ بھی ماشاءاللہ کافی اس میں امپروومنٹ ہے, اور وہ 3.8 بلین سے کم ہو کر جسٹ 1 بلین رہ گیا ہے, اور تقریباً 74% جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارا کم ہو چکا ہے. تو اوور آل جو سچویشن ہے وہ بڑی اچھی ہے, اور ہر آنے والے دنوں میں اور ہر آنے والے مہینے میں اگر ہم پچھلے سال یا پچھلے مہینوں سے کمپیریزن کریں تو بڑی اچھی سچویشن ہے. جہاں تک ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے وہ اصل میں فور کاسٹ کر رہے ہیں نیکسٹ کی, میں کمپیریزن کر رہا تھا پریویس کے ساتھ. تو ڈاکٹر صاحب کا یہ پوائنٹ آف ویو بالکل ٹھیک ہے کہ جب اس وقت جو گلف کی سچویشن ہے اور جو ٹینشنز ہیں اس کی وجہ سے انرجی پرائسز اور فوڈ پرائسز جو ہے وہ ایسکلیٹ ہو سکتی ہیں, جس کے نتیجے میں ہمارے ملک میں بھی مزید قیمتیں بڑھنے کا خدشہ ہے, اور مزید جو ہے وہ ان امپلائمنٹ اور پاورٹی جو ہے وہ کریٹ ہو سکتی ہے اگر یہ ٹینشن مزید کنٹینیو رہتی ہیں. اوور آل ہماری گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں وہ بہتر ہیں, اور اس وجہ سے جو ہے وہ ہماری جو پوزیشن ہے فائنینشیل پوزیشن اور اکنامک پوزیشن وہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. خواجہ صاحب, آپ ایز اے انڈسٹریلسٹ اس معاشی صورتحال کو یا جس طرح پریڈکشن کی گئی آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں شارٹ ٹرم میں تو جو ہے پچھلے سال سے جیسے کہ کمپیریزن کیا ہے بہتری کی صورتحال ہے, لیکن جب تک ہم کوئی لانگ ٹرم ایسے اقدامات نہیں لیں گے, کیونکہ یہ 2% گروتھ جو ہے ناکافی ہے, کیونکہ ہماری آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور ہمارے پاس چیلنجز بہت زیادہ ہیں, جیسے کہ انوائرمنٹ چینج کا چیلنج ہے, ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس سے انفراسٹرکچر بلڈ کرنے میں ہمیں بہت سارے وسائل چاہیے. تو ہمیں اس گروتھ ریٹ کو مزید بڑھانا ہے. یہ اگر 6% 7% ہوگا تو سسٹینیبل ہے, 2% جو گروتھ ریٹ ہے وہ سسٹینیبل نہیں ہے, اور وہ گروتھ تبھی آ سکتی ہے کہ ہم جو ہے وہ ایگریکلچر میں ڈیولپمنٹ کریں, اپنی ییلڈ بڑھائیں, ایگریکلچر ایریا بڑھائیں, اور فوڈ انڈسٹری کی طرف جائیں, اور IT انڈسٹری کو پروموٹ کریں تاکہ ہماری ایکسپورٹس بڑھ سکیں, اور امپورٹ سبسٹیوشن کی طرف جائیں کہ ہم خود ہمارے انویسٹرز یہاں پہ انویسٹ کریں, اور یہاں پہ وہ پروڈکٹ جو امپورٹ ہو رہی ہیں پاکستان میں پروڈیوس ہوں, اور باہر سے بھی انویسٹرز آئیں جو ان پروڈکٹس میں انویسٹ کریں جو کہ پاکستان میں امپورٹ ہو رہی ہیں. اس سے جو ہے روزگار بھی بڑھے گی اور گروتھ بھی ہوگی. ٹھیک ہے. حنیف صاحب, کیونکہ نئی معاشی ٹیم آئی ہے تو معاشی ٹیم کو کیا لگتا ہے, آپ کو کیا خطرات لاحق ہو سکتے ہیں, جتنے بھی چیلنجز ہیں ان کو فیس کر پائیں گے؟ اصل میں معاشی ٹیم جو ہے اس میں چونکہ ہمارے وزیر خزانہ اپیرنٹلی تو بینکر ہیں اور ان کا بینکنگ بیک گراؤنڈ اچھا ہے, فائنینشیل سیکٹر کو بوسٹ کر سکتے ہیں, اور اگرچہ فائنینشیل سیکٹر کا بڑا ایک اہم رول ہے ہماری معاشی ترقی میں, اس میں بینکس ہیں, انشورنس کمپنیز ہیں, ریئل اسٹیٹ کمپنیز ہیں, فائنانس کمپنیز ہیں, اسٹاک مارکیٹ ہے, اینڈ آل مینی آف دوز تھنگس. لیکن یہ ہے کہ معیشت کو چلانا از ٹوٹلی ڈفرینٹ, اور جو ہے اپنا لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا, IMF کو ڈیل کرنا, وہ ایک علیحدہ ایک قسم کی اسپیشل ایکٹیویٹی ہے, اسپیشلائزیشن چاہیے. میرا خیال ہے آئیڈیلی تو یو شوڈ ہیو این اکانومسٹ اوور دیئر,
اور لیکن شاید ہمارے ہاں بینکرز کا ایکسپیرینس بھی اچھا رہا ہے. ہسٹوریکلی شوکت عزیز صاحب بھی بینکر تھے اور شوکت ترین صاحب بھی بینکر تھے, اور میرا خیال ہے کہ شاید وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے کہ یہ بینکر جو ہیں یہ ان کی نیگوشیشن سکلز جو ہیں وہ بہتر ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو ادرز, یا ان میں ڈیفینیٹلی میں چونکہ پرسنلی ان کو نہیں اتنا ان کے بارے میں ریڈ آؤٹ کیا, تو ہو سکتا ہے ہی مائٹ ہیو سم سافٹ اینڈ ہارڈ اسکل وچ مائٹ بی بیٹر, کہ جس سے نیگوشیشن میں آسانی ہو, اور وہ کچھ ایسی چیزیں لے کر آئیں IMF سے جس سے ملک کی جو ہے اپنا شرح نمو بہتر ہو, یا ملک میں جو اپنا اس وقت شدید قلت ہے سرمایہ کی اس میں اضافہ ہو. تو یقیناً یٹ ٹو بی سین کہ دیکھنا ہے ہمیں کہ وہ کیسا پرفارم کرتے ہیں. تو اگرچہ جو وزیر خزانہ کی یا اس کی ٹیم ہوتی ہے وہ معیشت دان ہی ہوتے ہیں, لیکن ہسٹوریکلی چونکہ میں نے کہا کہ ایسا ہوا ہے کہ ہمارے یہاں بینکرز بھی رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے حکومت کی توقعات یا جنہوں نے انہیں اپوائنٹ کیا ان کی توقعات یہی ہوں کہ یہ اچھا پرفارم کریں گے. تو بہرحال چیلنجز بہت زیادہ ہیں, اور اس میں یہ کہ مہنگائی کا چیلنج ہے, سب سے بڑا جو ہمارا ڈیٹ کا چیلنج ہے, کیونکہ 90 to 95% آف ہماری جو انکم ہے وہ ڈیٹ میں جاتی ہے, اور اگر آپ دیکھیں کہ ہماری انکم کا جو یعنی 95% ہم پے بیک کرتے ہیں, تو باقی ہمارے پاس کیا رہ جائے جسے ہم خرچ کریں یہ ترقی کی شرح پہ لگائیں. ترقی کی جو اپنا ترقیاتی جو ہمارے اخراجات ہیں اس کا میں کمپوزیشن دیکھ رہا تھا کہ ہم جو ہے تقریباً 12% اپنی انکم کا وہ قرضے دینے میں خرچ کرتے ہیں, یہ جس کو ہم کہتے ہیں نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر پہ, اور 7% جو ہے سود پہ لگاتے ہیں, تو یہ تقریباً 19 سے 20% جو ہے ادھر چلا جاتا ہے. اور ہمارے پاس ترقیاتی اخراجات کا جو پرپورشن ہے وہ صرف GDP کا 1% ہے, یعنی ایگزیکٹلی جو تھا دیٹ واز 0.9%, لیکن اس کو چلو 1% کر لیں, تو 1% GDP کا اگر ہم خرچ کر رہے ہیں ترقیاتی کاموں پہ, تو میرا خیال ہے ترقی تو نہیں ہو سکتی اس سے. اور جیسے خالد صاحب نے بڑا اچھا پوائنٹ کیا, ہماری آبادی بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے, اور 2% GDP جو ہے ہماری اکانومی کو سپورٹ کرنے کے لیے سسٹینیبل نہیں ہے. آئیڈیلی ہمیں 6% 7% سے اوپر جا کے اس کو یعنی جو شرح رفتار ہے اس کی آبادی کے بڑھنے کی, اس سے زیادہ ہمیں گرو کرنا ہوگا تاکہ ہم اکانومی میں ایکسپینڈ کر سکیں اور بڑھتی ہوئی آبادی کو فیڈ کر سکیں. تو چیلنجز بہت زیادہ ہیں, لیکن اس کے لیے لانگ ٹرم شارٹ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہے, اور میرا خیال ہے کہ شارٹ ٹرم پلاننگ کے لیے ایسے اقدامات کیے جائیں جس میں ہماری جو صنعت ہے وہ روزگار کے مواقع فراہم کرے, سروس سیکٹر ہے اس کو آگے بھی بڑھنا چاہیے, ایگریکلچر سیکٹر جو ہماری بیک بون ہے جہاں سے ہم خوراک اور کھانا پینا کرتے ہیں اس کو سپورٹ کیا جائے, تاکہ جو ہمارے باہر سے امپورٹ ہے بہت ساری اسینشیل کموڈیٹیز کی وہ ہماری کنٹین ہو, جس میں ہمارا لاٹ آف یعنی جو فارن ایکسچینج ہے ادھر مبادلہ خرچ ہوتا ہے اس کو بچایا جا سکے, کیونکہ اس کی وجہ سے ہمارا ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ کافی افیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا محمد رمضان صاحب, آپ نے ابھی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی بات کی کہ وہ بینکر تھے اور بڑا مطلب معیشت میں بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں, تو اگر وزیر جو خارجہ ہیں ہمارے اسحاق ڈار صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ وہ معیشت میں اپنا پازیٹیو رول پلے کر سکتے ہیں, کیونکہ بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا ہے ان کا ایز اے وزیر خزانہ؟ اگر ان کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے, یقیناً ان کی جو نیگوشیشن رہی ہیں IMF کے ساتھ ان کی روشنی میں, یا جب آپ نیگوشیٹ کریں گے مزید پیکیجز کو تو اس میں دیکھا جا سکتا ہے. لیکن جو اس وقت ہمارے یہاں پرابلم چل رہا ہے نیگوشیشن کے بارے میں بھی یہ کہ IMF ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ جی آپ اسینشیل کموڈیٹیز یا اسینشیل جو چیزیں ہیں یوٹیلیٹیز کے بل بڑھائیں, اس میں گیس اور بجلی ٹاپ آف دا لسٹ ہے, مزید ٹیکسز لگائیں. اب یہ ہے کہ گیس اور بجلی آلریڈی ایک پیک پہ پہنچ چکی ہیں, یعنی ہسٹوریکلی ہائی پرائسز ہم گیس کی دے رہے ہیں اور بجلی کی دے رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ گیس کی پرائسز میں 500% اضافہ کیا گیا لاسٹ کچھ مہینوں میں, اور بجلی کی بل میں ایسے ابھی روز افزوں بڑھ رہے ہیں. تو اب عام آدمی جو اس سے بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے, ایون انڈسٹری کا جو سائیکل ہے یا اس کی جو ایکٹیویٹی وہ بھی افیکٹ ہوگی, کیونکہ جب آپ مہنگی بجلی سے یا مہنگی سوئی گیس سے کوئی چیزیں پروڈیوس کریں گے تو اس میں ہم قیمت فروخت ہماری بڑھ جائے گی. جب قیمت فروخت بڑھے گی تو افراط زر ہوگا, تو ہماری قوت خرید متاثر ہوگی, جس سے عام آدمی کا جو معیار زندگی ہے وہ اثر انداز ہوگا, اور اس سے جو ہے وہ اپنی چیزیں نیچے جائیں گی. تو یقیناً چیلنج اس بات کا ہے کہ جی ہم کیا نیگوشیٹ کرتے ہیں, کیونکہ ابھی ہمیں یعنی جون میں $24 بلین کی ادائیگی کرنی ہے, اس کے لیے ہمیں پیسے چاہیے. امریکہ کو $24 بلین ہم نے پے کرنے ہیں, اگلے 3 سالوں میں ہمیں اب تقریباً $90 بلین کی ادائیگیاں کرنی ہیں. تو اس کے لیے ہر سال ہمیں ریگولر بیسس پہ ایک کیش جنریشن چاہیے, اور یہ ڈالرز میں چاہیے, روپوں میں نہیں چاہیے. تو اس کے لیے ہمیں ظاہر ہے جیسے ڈاکٹر رمضان نے کہا کہ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں اس سے پیسہ کما کے, اور جو ہماری ریمیٹینسز ہیں ان کو انکریج کر کے, اس سے ہمیں جو ہے ایک سہارا مل سکتا ہے کہ ہم اپنے ریزروز کو بڑھائیں اور ہمیں جو اپنی ادائیگیاں کریں. لیکن آپ اگر صرف ادھار لے کے ادھار اتارتے رہیں گے تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا. ہمیں انویسٹمنٹ کی طرف جانا پڑے گا, ہمیں پروڈکشن کی طرف جانا پڑے گا, جس سے ہماری جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس کی ایکٹیویٹی کو بڑھائیں.
मैन्युफैक्चरिंग को अपना सपोर्ट करें, और हमारे जो बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्स है, नौजवान है और परफॉर्म कर सकता है, उन्हें हम ट्रेन करें, कोई ऐसा स्किल सेट दें उन्हें कि या तो उनको जॉब मिल जाए या ख़ुद अपने आप को ऑन जॉब कर ले सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के तहत, ताकि इकनॉमिक एक्टिविटी का जो साइकिल है वो शुरू हो और लोगों को इनकम मिले, मुआशी तरक्की की रफ्तार बढ़े, GDP में इजाफा हो, और बजाय हम कर्ज़ा लेने के हम पैदा करते जाएं और फिर अपने कर्ज़े भी उतारें और उससे हमारी शरह तरक्की की रफ्तार जो वो भी बढ़े। ठीक है रमज़ान साहब, माली खसारे में कमी हुकूमत का प्लान थी, अगर अब तक देखें, वैसे तो हुकूमत बनने को ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, लेकिन अब तक की क्या उनकी प्रोग्रेस रही है? क्या उस प्रोग्रेस को सामने रखते हुए हम कह सकते हैं कि आगे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट ने ऐसे इकदाम किए हैं जिसके नतीजे में हम फिस्कल कंसोलिडेशन की तरफ जा रहे हैं। गवर्नमेंट जो है वो अपने जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हैं उसको उन्होंने काफ़ी हद तक कम किया है और अपनी टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाया। जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो तकरीबन 30% जो है उसमें इंक्रीज़ आया है। तो उनका जो फिस्कल डेफिसिट है इवन थोड़ा सा पिछले साल के मुकाबले में थोड़ा सा बढ़ा है, जो पहले 2.3% ऑफ GDP था वो अब बढ़कर 2.6% हो गया, लेकिन ये इतना बड़ा नहीं है डेफिसिट जो कि मैनेजेबल ना हो। तो गवर्नमेंट जो है अपनी सारी एक्टिविटीज़ इसीलिए कर रही है ताकि वो अपने रेवेन्यू को जनरेट कर सके और कम से कम हमें फ़ॉरेन जो डेट है उस पर रिलाय करना पड़े। और दूसरा ये जो बाकी जो आप चैलेंजेस के हवाले से आप जो पूछ रहे थे, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चैलेंज जो है वो ये है कि हमारी इकॉनमी को इस वक्त डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है। जब तक हम लोग अपनी इकॉनमी को डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी नहीं बनाते, हम अपने मुल्क को तरक्की नहीं दे सकते। और क्योंकि उससे ये होगा कि तमाम जो लोग होंगे वो टैक्स नेट में आएंगे, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बिल्कुल भी टैक्स नहीं देते हैं, और जो लोग हम लोग सिर्फ टैक्स रेवेन्यू जो है वो टैक्स रेट बढ़ाकर तो करते हैं, लेकिन टैक्स जो उसकी बेस है उसको नहीं बढ़ाते। तो उसको बढ़ाने के लिए इनको सबसे पहले डॉक्यूमेंटेड करना पड़ेगा। और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेज़ लॉसेस में जा रही हैं, गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको प्राइवेटाइज़ करे, और इस पर ये गवर्नमेंट पूरी तरह से काम कर रही है। और PIA को भी आपको पता है कि प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है। इवन कि उसके साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, क्योंकि जब आप प्राइवेट सेक्टर को फुली पावरफुल करते हैं तो वो मोनोपली की शक्ल इख्तियार करते हैं, और उसके लिए फिर गवर्नमेंट को रेगुलेशंस की ज़रूरत पेश आएगी। तो पाकिस्तान के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल बड़ा बेहतर है। अगर उसमें ट्रस्ट का एलिमेंट रहे और प्रॉपर रेगुलेशन हो तो गवर्नमेंट जो है वो इन मसाइल से बहुत जल्दी निकल सकती है। और दूसरा, अपनी एक्सपोर्ट्स को बेहतर करके, एक्सपोर्ट प्रमोशन एक्टिविटीज़ करके और इंपोर्ट की सब्स्टिट्यूशन जो है वो करके अपना जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको भी बेहतर किया जा सकता है। ठीक है ख्वाजा साहब, एक बड़ा अहम मामला है जो पाकिस्तान को हल करना है, वो है टैक्स की अदायगी, तो जिस पर बड़ा ज़ोर भी दिया जाता है। तो अगर हम देखें तो बहुत से जितने बड़े ताजिर हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ज़्यादातर हम देखते हैं कि वो टैक्स अदा नहीं करते। इस पर क्या कहेंगे? ये एक मिसपरसेप्शन है। एक्चुअली जो इस चीज़ की ज़रूरत है वो है कि ब्रॉडनिंग ऑफ द टैक्स बेस की जाए, यानी आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो टैक्स नेट में शामिल हो ये रहा है कि जो इस वक्त एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर हैं उन पे आप टैक्स की शरह बढ़ाते जा रहे हैं और टैक्स बेस को ब्रॉडन नहीं कर रहे। मेजर आपकी जो इकॉनमी है वो कैश बेस इकॉनमी है, वो डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी नहीं है। ज़रूरत इस अमर की है कि उस इकॉनमी को डॉक्यूमेंट किया जाए और टैक्स बेस को वाइडन किया जाए, और ये 20 साल से यही साइकिल चल रहा है। सर ये डॉक्यूमेंटेशन कैसे होगी? वो तो ताजिर ने खुद करनी है ना? नहीं, ताजरों ने नहीं करनी, गवर्नमेंट जो है, ताजर एक्चुअली खौफजदा होते हैं गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से, इसलिए वो नहीं चाहते कि टैक्स नेट में आया जाए। हुकूमत को उनको एतमाद दिलाना पड़ेगा कि आपको जो है वो तंग नहीं किया जाएगा, बल्कि आपका ये फ़र्ज़ है कि आप इकॉनमी में पार्ट अदा करें और मुल्क की तरक्की के लिए अपना रोल अदा करें, टैक्स पे करें, उसको आसान बनाया जाए और उनको एतमाद में लिया जाए, तभी ये सिस्टम चल सकेगा। अगर हुकूमत कोशिश करेगी कि सिर्फ इसको डंडे से चलाया जाए तो उसमें प्रॉब्लम होती हैं, लोग खौफजदा होते हैं, अवॉइड करते हैं कि जी हम टैक्स नेट में ना आएँ। तो बेहतरीन तरीका ये है कि स्टेक होल्डर्स को बिठाया जाए, उनको उनकी कौमी जिम्मेदारियाँ याद दिलाई जाएँ। जब तक हम टैक्स नहीं देंगे तब तक मुल्क ग्रो नहीं करेगा। सबको टैक्स नेट में आना चाहिए और उसको पे करना चाहिए। तो ज़रूरत इस अमर की है कि टैक्स नेट को बढ़ाया जाए और लोगों को वॉलंटरी तौर पर टैक्स देने पर राज़ी किया जाए। ठीक है
حنیف صاحب ٹیکس پہ بات ہو رہی ہے, بڑا اہم مسئلہ ہے کہ جتنے بھی امیر لوگ ہیں ان کو اس معیشت میں حصہ ڈالنے کے لیے کیا پریکٹیکل سٹیپس ہیں جن کو ہم ابھی سر کہہ رہے تھے کہ خوفزدہ لوگ ہوتے ہیں اور حکومت کو اعتماد میں لینا چاہیے, کیسے یہ ہوگا؟ اصل میں جی ہمارا شروع سے میرا خیال ہے, میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے, ہمارا emphasis ہمیشہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن پہ رہا ہے. یعنی ہم نے چیزوں کی قیمتوں میں ٹیکس شامل کیا ہوا ہے, سیلز ٹیکس بڑھا دیا, ویلیو ایڈڈ ٹیکس بڑھا دیا, جی ایس ٹی بڑھا دی, تو اس سے ہر بندہ ٹیکس پے کرتا ہے. یعنی آپ کا جو مالی ہے وہ بھی وہی ٹوتھ پیسٹ خریدتا ہے جو آپ خریدتی ہیں, اور جو آپ کا ڈرائیور ہے وہ بھی اتنے پیسے پے کرتا ہے, اور وہ بھی اتنا ٹیکس پے کر رہا ہے جتنا امیر لوگ ٹیکس پے کر رہے ہیں. تو اس سے جو ہے ایک امبیلنس کریٹ ہوتا ہے سوسائٹی میں, اور یہ برڈن جو ہے عام آدمی کے معیار زندگی کو متاثر کرتا ہے. تو وہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن کی بجائے ڈائریکٹ ٹیکسز لگائے جائیں. اور ڈائریکٹ ٹیکس کے لیے یہی ہے جو خواجہ صاحب نے کہا کہ تاجر برادری کو اعتماد میں لایا جائے, اور اس میں یہ جو کرپشن کا ایلیمنٹ ہے اس کو ختم کیا جائے. یعنی ایسے لوگ لائے جائیں ٹیکس اپنا ڈپارٹمنٹ میں یا FBR میں جو کہ بڑے اپنا کینڈیڈ ہوں اور اپرائٹ ہوں, اور اس میں وہ کوشش کریں کہ ایسی پالیسیز بنائیں کہ سیلف اسسمنٹ کا ایک میکنزم آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے, اس کو فعال بنانے کی ضرورت ہے. اور یقیناً اسی کو پھر ٹرسٹ کی بنیاد پہ ایکسیپٹ کیا جائے. جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ میری انکم یہ ہے اور میری جو ایکسپینڈیچر ہے وہ یہ ہے اور اتنا میرا ٹیکس بنتا ہے, یقیناً لوگوں کو بھی اس طرف موٹیویٹ کیا جائے کہ یہ ہمارا ملک ہے, اس پہ ہم جتنا خرچ کریں گے اسے پے بیک ہمیں ہی ہوگا, ان ون وے آر دی ادر ہماری جنریشن فائدہ اٹھائیں گی. تو بہرحال اس میں جو وہی ٹیکس نیٹ کو وسیع کرنا وہ اسی صورت میں ہوگا کہ آپ انڈائریکٹ کی بجائے ڈائریکٹ ٹیکسیشن کی طرح انڈائریکٹ ٹیکسز کم کیے جائیں. جیسے ڈاکٹر رمضان نے ابھی کہا کہ جی ہماری انکم میں اضافہ ہوا ہے, وہ اسی لیے اضافہ ہوا ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں, اس سے ریونیو ٹیکس ریونیو گورنمنٹ کو گیا ہے. سیلز ٹیکس میں انہوں نے اضافہ کیا ہے, گاڑیوں پہ بھی اضافہ ہوا ہے 5% کے حساب سے, دیٹ گوز ٹو دی گورنمنٹ. تو ریئل ٹرمز آف یعنی ریئل ٹرمز اگر دیکھیں تو ہماری پروڈکشن اتنی نہیں ہوئی جتنی ہماری ریونیو میں اضافہ جس سے ہونا چاہیے. تو بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کی جیبوں سے پیسہ لیں, ہمیں پروڈکشن سے پیسہ لینا چاہیے, انکم جنریٹ کرنی چاہیے, انویسٹمنٹ آنی چاہیے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا بہت اچھا کانسیپٹ ہے, PTCL از اپنا ایگزامپل سکسیزفل ایگزامپل فار دیٹ. تو اسی طرح ہمیں PIA کو بھی اپنا جو ہے پرائیویٹائز کیا جائے. اور پرائیویٹائزیشن میں نے اگر پچھلے پروگرام میں بھی یہی بات کی تھی کہ پرائیویٹائزیشن کا اصول یہ ہے کہ لوکل ہمیں پیسہ نہیں چاہیے. پرائیویٹائز ہم لوکل روپی میں نہ کریں, ہم فارن انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کریں تاکہ فارنرز یہاں پر آئیں اور وہ پیسہ لے کر آئیں جو ہمیں بیڈلی نیڈیڈ ہے, تاکہ ہمارے فائر ایکسچینج کا جو شارٹیج ہے, ڈیفیسٹ ہے, وہ پورا ہو, اور اس سے جو ہمارے ریزرو پہ پریشر کم ہو, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارا امپروو ہو, اور اپنی لوکل انویسٹمنٹ ہو, فارن انویسٹمنٹ آئے اور لوکل انویسٹمنٹ کے طور پہ اس کو یہاں پر یعنی پروڈکشن کی جائے, اور جس سے بے روزگاری اور یہ ٹیکس ایلیمنٹ اور انکم کے مسائل جو ہے حل ہوں. تو میرا خیال ہے اگر یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا جائے تو یہ چیزیں حل ہو سکتی ہیں. ظاہر اس وقت حکومت کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ بہت سارے چیلنجز کو ایٹ دا سیم ٹائم ایڈریس کیا جائے. تو اکنامکس یہی کہتی ہے کہ ہم ان بیلنس گروتھ کو فالو کریں جب آپ کے ریسورسز کی کمی ہو, کہ آپ ان سیکٹرز کو پہلے لیں جہاں آپ زیادہ پوٹینشیل دیکھ رہے ہیں. مثلا ہمارے یہاں 2 سیکٹر بڑے سکسیزفل رہے ہیں, اگر آپ کووڈ کے دنوں میں بھی دیکھیں, اور کووڈ نے یہ پروو کیا کہ ایگریکلچر سپورٹ کیا, ایگریکلچر سیکٹر کو اگر سپورٹ کیا جائے اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو اگر اپنا گورنمنٹ یعنی اس کو پازیٹیولی سپورٹ کرے, تو اس سے بہت سارے جو ہماری لنکیجز ہوتی ہیں, یعنی باقی سیکٹر جو اس سے یعنی منسلک ہیں. مثلا ریئل اسٹیٹ ڈیولپ کرے گی تو سیمنٹ, اینٹ, لوہا, بجری اور مزدور, یعنی بہت سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے, اور بہت ساری انڈسٹری اس سے جو ہے نا وہ چلے گی. تو بیکورڈ بھی اور فارورڈ بھی. لائک وائز ایگریکلچر سیکٹر اگر بہتر ہوتا ہے, اور اب اس وقت میرا خیال جس دور میں ہم جا رہے ہیں ایگریکلچر سیکٹر کو سائنسی بنیادوں پر, انوویٹو بنیادوں پر اس سے استوار کرنا ہوگا. وہ جو ہمارا ٹریڈیشنل طریقہ ایروگیشن کا ہے یا اپنا پیسٹیسائڈنگ کا ہے, میرا خیال اس سے ہمیں چھوڑ کے وی ہیو ٹو گو ٹو دی ڈرون ٹیکنالوجی, جہاں سے ہم کسان کو سپورٹ کریں, اسے موٹیویٹ کریں. اور پرائسنگ کا ایلیمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. اب آج کل دیکھیں گندم جو ہے اس کی فروخت ہو رہی ہے, لیکن کسان سے گندم خریدنے والے لوگ کم ہیں, اور اس کی وجہ یہ کہ اس کو ریٹ وہ نہیں مل رہا جو حکومت کی خریداری اس دفعہ کم کر رہی ہے. دس از دی ہیئر سے وٹ آئی گاٹ. تو میرا خیال ہے کہ حکومت کو پالیسیز ایسی بنانی چاہیے جو لانگ ٹرم ہو, کسان کے لیے فائدہ مند ہو, کسان کے اعتماد میں اضافہ ہو, تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ پروڈکشن کی طرف جائے, اور اس سے وہ ساری چیزیں جو ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں ٹماٹر کی صورت میں یا پیاز کی صورت میں یا گندم کی صورت میں یا چینی کی صورت میں, وہ ہمیں لوکلی اویلیبل ہو. ٹھیک ہے رمضان صاحب, آپ فائنینشیل ایکسپرٹ ہیں تو آپ کی بھی رائے لے لیتے ہیں, کیونکہ ٹیکس کی ادائیگی کی بات کر رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سرکل میں کس طرح لوگوں کو لایا جائے کہ ٹیکس کی ادائیگی ہو پائے؟ اور پھر اگر ہم ایگریکلچر انکم ٹیکس کی بات کریں تو اس پہ ہمارا کسان تو پہلے ہی بہت شور کرتا ہے, تو پھر وہ کیسے اس ٹیکس کی ادائیگی پر رضامند ہوگا؟ دیکھیں
ایز اے اسٹوڈنٹ آف اکنامکس ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ کیسے زیادہ کی جا سکتی ہے، اور اس میں جو ایڈم اسمتھ ہے اس نے کیننز دیے 4، اور اس کے بعد باقی اکانومسٹ نے بھی جو ہے نا وہ کیننز بتائے ہیں. تو ان میں سب سے پہلے جیسے خواجہ صاحب بات کر رہے تھے کہ ٹرسٹ بہت امپورٹنٹ ہے، سمپلسٹی بڑا امپورٹنٹ ہے، ٹیکس سسٹم کو سمپل کیا جائے اور اس کے علاوہ ان میں سرٹینٹی پیدا کی جائے، فلیکسیبلٹی پیدا کی جائے. یہ سارے کیننز کو اگر ہم فالو کرتے ہیں تو آپ کی ریوی جنریشن ہو سکتی ہے. جہاں تک ایگریکلچر انکم ٹیکس کا تعلق ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ پروونشل میٹر میں آ جاتا ہے کہ کچھ صوبے اس کو سپورٹ کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے ہیں، تو اس وجہ سے فیڈرل گورنمنٹ بھی چپ کر جاتی ہے. لیکن اگر پھر وہی بات ہے کہ اگر ہم ایز اے نیشن خود جب تک نہیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے کہ ہم نے ٹیکس دینا ہے اور ٹیکس دیں گے تو یہ ملک چلے گا، ادروائز ہمیں پھر فارن ڈپینڈنس جو ہے وہ برداشت کرنی پڑے گی. اور اس کے لیے الٹیمیٹلی گورنمنٹ کو لوگوں کو یہ یقین دلانا پڑے گا کہ اگر آپ ٹیکس نیٹ کے اندر آتے ہو تو ہم آپ کو کوئی ڈسٹرب نہیں، ایون کہ صرف آپ 1000 روپیہ ہی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اگر آپ اس میں دیکھیں اپنا ریٹیل لیول پہ، تو وہ بھی ایک طریقے سے کنٹریبیوشن ہے آپ کی. آپ انڈائریکٹلی تو کنٹریبیوٹ کر ہی رہے ہوتے ہیں، ڈائریکٹلی جو لوگ ٹیکس نیٹ میں آتے ہیں ان کو بھی کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ لوگ اس لیے گھبراتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اور ہمارے اوپر کوئی زیادہ ٹیکس لگ جائے گا یا کیا ہو جائے گا. تو یہ جو خوف کا ماحول ہے اس کو ختم کر کے اور گورنمنٹ کو یہ چیز کرنی پڑے گی اور یہ یقین دلانا پڑے گا کہ ہم کسی قسم کی بھی آپ کو کوئی لیگلیلٹی یا کوئی اس طرح کی چیز نہیں کرنے جا رہے، ہم صرف آپ سے کنٹریبیوشن لے رہے ہیں جو آپ کا فرض ہے اور ایز اے سٹیزن آپ کو وہ پے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے خواجہ صاحب، ہم نے دیکھا کہ ابھی سعودی وفد نے جو ہے پاکستان کا دورہ کیا اور اس پہ ہزاروں ڈالرز کی جو ہے وہ سرمایہ کاری کی یقین دہانی کروائی گئی ہے، اس کا اظہار کیا گیا ہے. کیا کہیں گے کہ ایگزیکیوشن کب تک ممکن ہے؟ دیکھیں یہ ایگزیکیوشن کی کوئی ٹائم لائن تو انہوں نے نہیں دی، بٹ جو ہے گورنمنٹ بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہے سرمایہ کاری کے سلسلے میں، اور جو کونسل بنائی ہے انہوں نے فاسٹ اس کے لیے، وہ بہت جلد اس کو عملی جامہ پہنانا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی کے مسائل ہیں. اگر ہم اس کو لنگر آن کریں گے، اس کو ڈیلے کریں گے تو زیادہ پرابلمز کریٹ کرنی. جب ایک ٹرسٹ کا لیول جو ہے وہ ڈیولپ ہو گیا ہے تو جلدی سے جلدی جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. اور کیونکہ یہ سرمایہ کاری ہے، کوئی لون نہیں ہے، تو اس میں ٹائم لگے گا کہ وہ جو اس کا فروٹ ہے وہ کوئی اگر ریفائنری لگانی ہے، کوئی اور ریکوڈیک کے منصوبے میں کرنا ہے تو اٹ ول ٹیک ٹائم. لیکن اس کو فاسٹ فوٹنگ پہ کیا جانا چاہیے، وار فوٹنگ پہ کیا جانا چاہیے، تاکہ اس کے ثمرات جلدی سے جلدی آئیں. کیونکہ ہماری اکانومی کو ایک بوسٹ اپ کی شدید ضرورت ہے کہ ہم وہ جو پروجیکٹڈ آ رہا ہے کہ 2% وہ اچیو کریں، بلکہ اس سے آگے بیونڈ ہم جو ہے 6-7% تک جائیں. اور مزید سرمایہ کاری، جب یہ منصوبے آگے بڑھیں گے تو لوگوں کا اعتماد بڑھے گا، اور سرمایہ کار مختلف ممالک سے، خلیجی ممالک سے اور یورپین ممالک سے بھی آئیں گے اور وہ سرمایہ کاری کریں گے. کیونکہ پاکستان میں پوٹینشیل جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. صرف یہ ہے کہ ان جو ریڈ ٹیپزم ہے اور جو اپروول کے پروسیسز ہیں ان کو اب بہت بہتر کیا ہے موجودہ گورنمنٹ نے اور اس سے پریویس رجیم نے. تو انشاءاللہ جو ہے یہ جلدی ہی ہم ان کا ثمر دیکھیں گے. ٹھیک ہے حنیف صاحب، دورہ سعودیہ وفد کا دورہ ہے اور عرب انویسٹرز کو جتنے سیکٹرز آفر کیے گئے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے ان میں کتنی پوٹینشیل ہے؟ اس میں جو ہمارے ہاں تو ہر ایریا میں پوٹینشیل ہے، کیونکہ ہماری اپنی انویسٹمنٹ وہاں پر بہت کم ہے. ہمارا انویسٹر پاکستان سے تو باہر جا رہا ہے کیونکہ انرجی کے کرائسز ہیں، انرجی مہنگی ہے، اور جو رجیم ہے ہمارا یعنی وہ سپورٹیو نہیں ہے ان ٹرمز آف یعنی انویسٹمنٹ رجیم میں بات کر رہا ہوں. انویسٹمنٹ رجیم ہمارا اتنا سپورٹیو نہیں ہے ٹورڈز دی انویسٹر، اس لیے وہ یا تو بنگلہ دیش چلا جاتا ہے یا افریقہ چلا جاتا ہے یا نیروبی چلا جاتا ہے، کانگو میں بھی جا رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہمیں انہیں اٹریکٹ کرنا چاہیے اور ریٹین کرنا چاہیے اس انویسٹمنٹ کو. باقی یہ کہ پوٹینشیل ہمارے ہر سیکٹر میں ہے، جیسے میں نے بات کی کہ اس وقت ہمارے یہاں ایگریکلچر میں بہت بڑا پوٹینشیل ہے، ریئل اسٹیٹ میں یا اس میں کنسٹرکشن کے سیکٹر میں بہت پوٹینشیل ہے، اور مینوفیکچرنگ ہماری بالکل لو سائڈ پہ ہے کیونکہ مینوفیکچرنگ ہماری وہ نہیں ہو رہی، اور انڈسٹری ہماری جو ہے وہ سلو ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ہزاروں انجینئر جو ہیں وہ اس وقت بے روزگاری کا شکار ہیں. تو وہ علاقے اپنا وہ ایریاز جو آئیڈینٹیفائی کرے حکومت جن میں ہمیں فاسٹ فوٹنگ پہ انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے
تاکہ ہماری جو وہاں پروڈکشن ہے وہ جلدی ہو, امپلائمنٹ کا سائیکل بہتر ہو, لوگوں کی آمدنی میں اضافہ ہو, معیار زندگی بلند ہو, اور جو ہے اپنا ہمارا شرح نمو یا گروتھ ریٹ وہ ہمارا پاکستان کا بہتر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے رمضان صاحب, ہمارا نوجوان فلی لانچر کے ذریعے بہت آگے تک جا رہا ہے کیونکہ دنیا گلوبل ولیج ہو چکی ہے, تو اس کے علاوہ یہ جو فری لانچر ہے اس سے ہمارا نوجوان اس سے زیادہ کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے, کس طرح اس کو ہم آگے بہتری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں؟ جی ہمارا چونکہ ہم ان ملکوں میں آتے ہیں جہاں پر سب سے زیادہ ینگ لوگ ہیں دنیا میں, اور اسی چیز کو ریئلائز کرتے ہوئے گورنمنٹ نے یوتھ ڈیولپمنٹ سینٹر جو ہے وہ قائم کیے ہیں پاکستان کی تمام تقریباً یونیورسٹیز کے اندر. اور وہ یوتھ ڈیولپمنٹ سینٹر اس لیے بنائے گئے ہیں کہ لوگوں کو جو اسٹوڈنٹس ہیں یا یوتھ ہیں ان کو گائیڈ کیا جا سکے کہ وہ کس طریقے سے کامیاب ہو سکتے ہیں. اور ان میں سے ایک جو ڈائریکشن یہ ہے کہ وہ فوراً کوئی جیسے یہ کر رہے ہیں کام تو اس کو وہ کریں اور ارن کر سکیں. تو اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایریاز میں ان کی اسکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے گورنمنٹ جو ہے وہ کام کر رہی ہے, تاکہ ہمارا جو نوجوان اس چکر میں رہتا ہے کہ ہمیں ایک ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا, تو اس کو اسکل کی طرف لایا جائے اور وہ اپنی پاؤں پہ خود کھڑا ہو اور وہ خود اپنے لیے بھی کام کرے اور دوسروں کو بھی جاب دے سکے. تو اس سلسلے میں گورنمنٹ نے لوگوں کو اسکالرشپ بھی دے رہی ہے. گورنمنٹ جو ہے وہ یوتھ کو ڈفرینٹ, جیسے ابھی آپ دیکھیں کہ بائکس بھی پرووائڈ کر رہی ہے, اور گورنمنٹ جو ہے ان کو بہت سارے اسکالرشپ بھی دے رہی ہے, ایجوکیشن ریلیٹڈ اسکالرشپ بھی ہیں. تو گورنمنٹ یہ چاہتی ہے, اور اس کے علاوہ بہت سارے کورسز شروع کروائے ہیں جو انٹرنیشنل یونیورسٹیز سے آپ رجسٹر ہو کے فری وہ کر سکتے ہیں. تو گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ لوگ جو ہے ہماری یوتھ جو ہے وہ اسکلفل ہو تاکہ ان کی پروڈکٹیوٹی میں اضافہ ہو. ٹھیک ہے خواجہ صاحب, ایس آئی ایف سی کا کیا رول ہے, کیونکہ سرمایہ کاری پر بات کر رہے ہیں, کیا اسے انویسٹر کا ٹرسٹ بلڈ ہو رہا ہے؟ ایس آئی ایف سی کا بہت پازیٹیو رول ہے, کیونکہ ٹریڈیشنلی ہمارے ہاں جو سسٹم رہا ہے کہ جی آپ کو اپروولز کے لیے این او سی کے لیے آپ کو سالوں چاہیے ہوتے تھے, تو اب آئی ایف سی کے آنے سے یہ ہوا ہے کہ وہ ٹائم جو ہے سالوں سے دنوں میں آ گیا ہے, کیونکہ ایک سینٹرل باڈی ہے جو کہ اس سارے پروسیس کو دیکھ رہی ہے, چاہے وہ صوبائی محکمے ہوں چاہے وہ وفاقی محکمے ہوں, وہ ان کو اسٹریم لائن کرتے ہیں اور اس پروسیس میں جو ریڈ ٹیپزم ہے اور جو پرابلمز ہیں اور جو سلونیس ہے اس کو دور کر رہے ہیں, اور بہت پازیٹیو رول ہے. اور اس کی وجہ سے انویسٹرز کا, اسپیشلی جو فارن انویسٹرز ہیں, ان کا اعتماد بہت بڑا ہے, اور یہ لیڈنگ رول آگے بھی اس ادارے کو چلنا چاہیے اور اس کا لیڈنگ رول ہونا چاہیے. ٹھیک ہے سر, اس کا ملتان میں باقی سٹیز میں بھی اس کا سیٹ اپ لگایا گیا ہے, تو اس کا کیا ہم رسپانس دیکھ رہے ہیں؟ جی فیسیلیٹیشن سینٹرز بنائے گئے ہیں, لوگ جو ہے وہ صوبائی سطح پہ بھی اس کی باڈیز فارم کی گئی ہیں اور نیچے ڈویژنل لیول پہ بھی 19 محکمے ایک چھت کے نیچے. جی بالکل, اور وہ بہت اچھی فیسیلٹی ہے, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ انویسٹر کو اب اگر 19 جگہ پہ جانا پڑے گا تو کتنا ٹائم خرچ ہوگا اور کتنے ریسورسز ہوں گے, اور جو ہے اس کے لیے کتنی پرابلم ہوگی. اصل میں یہ آپ کی سر بات کر رہا ہوں, ایس آئی ایف سی جو ہے نا بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے پاکستان کی اکانومی کے اندر, کیونکہ یہ بیسیکلی پاکستان میں مائننگ, کیورنگ اور ڈیفینس پروڈکشن, ایگریکلچر, اس کے اندر بہت ساری اپرچونیٹیز موجود تھیں, اور یہ ون سٹاپ شاپ ہے جیسے خواجہ صاحب بتا رہے ہیں. اور اس سے جو فورن انویسٹمنٹ ہے وہ پاکستان میں بڑی ہے. ابھی ایون کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تو کم ہے, لیکن فورن پورٹ فولیو انویسٹمنٹ بڑھنے کی وجہ سے اوور آل فورن انویسٹمنٹ پاکستان میں بڑھ رہی ہے, کیونکہ یہ اتنا اچھا ایک قدم ہے کہ اس کے نتیجے میں جو وہ ریڈ ٹیپزم ہوتی تھی یا وہ بیوروکریٹک ایشوز ہوتے تھے وہ سارے ختم ہو گئے, اور ساری چیزیں ایک ہی دفعہ میں آپ حاصل کر سکتے ہیں, اور فورن انویسٹر یہی چاہتا ہے. سر یہ لوکل جو انویسٹر ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کرتا ہے؟ یہ بیسیکلی تو فورن انویسٹمنٹ کو, ایف ڈی آئی کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اسٹیبلش کیا گیا ہے, لیکن اس سے فورن جو لوکل انویسٹر ہے ان کو بھی کانفیڈنس ملے گا, کیونکہ اگر فورن انویسٹمنٹ آتی ہے تو اس سے لوکل انویسٹمنٹ بھی پروموٹ ہوگی. ٹھیک ہے سر, یہ سعودی وفد آیا, اس پر پی آئی اے اور جتنے ایئرپورٹس ہیں ان کو پرائیویٹائزیشن کرنے پر بات کی گئی, ان کو پیشکش کی گئی, اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں پرائیویٹائزیشن تو میں نے پہلے بھی جیسے عرض کی کہ جو بھی اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں جو پراپرلی ورک نہیں کر رہے ہیں اس کو پرائیویٹائز کرنا چاہیے.
اگر پرائیویٹائز نہیں کریں گے تو گورنمنٹ کے بجٹ کے اوپر جو ہے وہ پریشر پڑے گا، اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ ان کو پرائیویٹائز کریں، لیکن پرائیویٹائز کرتے ہوئے جیسے ڈاکٹر حنیف صاحب نے بھی کہا کہ اس کو اس طرح سے پرائیویٹائز کریں کہ اس کی جو آپ کو انکم آئے وہ ڈالرز میں آئے، نہ کہ پاکستانی کرنسی میں آئے. تو یہ اس چیز کو انشور کریں. پلس پرائیویٹ سیکٹر اگر پراپرلی کام کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. ادروائز دوسرا ماڈل یہی ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو جو ہے وہ کر لیا جائے چیزیں، تاکہ جو ہے مسائل کو حل کیا جائے، بجائے اس کے کہ پاکستان اسٹیل بھی صحیح کام نہیں کر رہی، پاکستان ریلوے بھی صحیح کام نہیں کر رہا، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز بھی صحیح کام نہیں کر رہی. تو جو بھی اسٹیٹ اون انٹرپرائزز نہیں کام کر رہے وہ گورنمنٹ کے بجٹ کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں. اس سے بہتر ہے کہ ان کو پرائیویٹائز کر دیا جائے، اور اس سے جو انکم ملے اس کو گورنمنٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس میں لگائے، اور اس کے علاوہ اپنی ڈیٹ ری پیمنٹ کر سکے. تو یہ بڑا اچھا قدم ہے. پہلے بھی انہوں نے شروع کیا تھا، اس گورنمنٹ جب 90s میں یہ آئے تھے اس وقت بھی انہوں نے پرائیویٹائز کمیشن بنایا تھا، اور اس کے بعد سے پھر یہ کوششیں ہوتی رہی ہیں. ابھی PIA کے بارے میں بات ہوتی رہی پچھلے 4-5 سال سے، اور اب اللہ کرے کہ وہ اگر ہو جاتا ہے تو یہ بہت اچھا قدم ہوگا پاکستان کی اکانومی کے لیے. ٹھیک ہے حنیف صاحب، اگر ڈالر کی بات کریں تو پہلے دیکھا کہ ڈالر کی قیمت بڑھتی رہی ہے، لیکن اب ایسا نہیں ہے. لیکن ابھی بھی بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے ڈالرز کو ہولڈ کیا ہوا ہے، کہا ہے کہ جب اس کی قیمت بڑھے گی تو پھر لے کے آئیں گے. کیا آپ فیوچر میں دیکھ رہے ہیں اس کی قیمت کو بڑھتے ہوئے؟ جی پاسبل ہے. دیکھیے پہلے تو ہسٹورک یعنی نیئر پاس میں اگر دیکھا جائے تو موسٹ آف دی ڈالر جو ہمارا اسمگل ہو رہا تھا افغانستان کی طرف، تو اس کی وجہ سے لوگوں نے ڈالر کو ریٹین کیا ہوا تھا. وہ مائٹ بھی وہاں سے اچھا ریٹ مل رہا ہوگا، لیکن ہمارے یہاں سے وہ آؤٹ فلو ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے لوکلی ڈالر کی شارٹیج ہو گئی اور ایکسچینج ریٹ ہمارا بڑھ گیا. اب چونکہ اسپیکولیشن کا ایلیمنٹ تو ہر وقت ایگزسٹ کرتا ہے فائنانشیل مارکیٹس میں. اس وقت جو انسرٹینٹی ہے وہ ہے گلف کی سچویشن کی وجہ سے. اگر یہ گلف کی سچویشن پرولونگ کرتی ہے، پیٹرول پرائسز میں اضافہ ہوتا ہے، تو پھر یہ چانسز ہیں کہ ہمارا ڈالر جو ہے وہ اس کا ایکسچینج ریٹ بڑھے گا، پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں گی تو ہمیں ڈالر کی مزید ضرورت ہوگی. اور اگر یہ انسرٹینٹی مینٹین ایسے کنسسٹنٹلی رہتی پریویل کرتی ہے تو بھی پھر ہماری جو اپنا ٹریڈنگ مارکیٹ ہے، انٹرنیشنل مارکیٹ ہے، اس میں ایکسپورٹ امپورٹس بھی ہماری افیکٹ ہوں گی. امپورٹس میں ریسٹرکشنز آئیں گی یا ایکسپورٹس کے ہمارے جو اس میں کمی آئے گی، کیونکہ ظاہر ہے لوگ نہیں خریدیں گے، تو اس سے جو ہمارا فارن ایکسچینج کا جو ارننگز ہیں وہ کم ہو جائیں گی. تو مزید پاسبل ہے ڈالر پہ پریشر ہے. تو اگرچہ یعنی ملک کے اندر تو چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، لیکن اگر انٹرنیشنل صورتحال بہتر نہیں ہوتی، علاقائی صورتحال بہتر نہیں ہوتی، تو پھر ہماری کرنسی پہ جو پریشر ہے وہ مزید بڑھنے کا امکان ہے. ٹھیک ہے. رمضان صاحب، گندم کی قیمتوں کی وجہ سے کسان پریشان ہے، کہتے ہیں کہ جب گندم کا وقت آتا ہے تو پھر اس کی ان کو جو ہے وہ کم دیا جاتا ہے، تو اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں پاکستان کے اندر جو اس وقت بڑی اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان میں ایگریکلچر سیکٹر بہت جو ہے نا اس نے پروگریس کیا ہے، اور تقریباً جو ہے وہ جو اگر ہم ویٹ سوئنگ کے حوالے سے دیکھیں تو اس کا جو ٹارگٹ 7.9 ملین ہیکٹیئر ہے اس سے بھی زیادہ وہ چلا گیا ہے. اور یہ ساری جو کوششیں ہوتی ہیں وہ اسی لیے کسان کرتا ہے کہ اس کو صحیح ریٹرن مل سکے. اور اس سلسلے میں گورنمنٹ جو ہے وہ بیفور دی آنسیٹ آف دا کراپ وہ سپورٹ پرائس اناؤنس کرتی ہے. وہ اسی لیے کرتی ہے تاکہ کسانوں کو یہ حوصلہ دیا جا سکے کہ اس پہ مارکیٹ جو ہے اس کو پرچیز کرے گی، ادروائز گورنمنٹ خود اس کو پریکیور کرتی ہے. تو اصل مسئلہ یہی ہے کہ ایگریکلچر پرائسز جو ہے وہ کسانوں کو نہ ان کو صحیح قیمت ملتی ہے، نہ کنزیومر کو صحیح قیمت، وہ بھی زیادہ مہنگا جو ہے خریدتا ہے. تو اس میں اصل میں جو مڈل مین ہے نا وہ سارا جو ہے پیسہ لے جاتا ہے. تو اس میں ایک گورنمنٹ کو اس چیز کو کرنے کی ضرورت ہے کہ اس میں مڈل مین کا جو ایلیمنٹ ہے اس کو ختم کیا جائے. ایگریکلچر جو مارکیٹس ہیں وہ بالکل قریب ہونی چاہیے جہاں پہ ان کی پروڈکشن ہو رہی ہے. اور ایگریکلچر پرائسز کو کنٹرول کرنے کے لیے پراپر جو ہے میکنزم جو ہے وہ لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب تک کسانوں کو صحیح پرائس نہیں ملے گی وہ اگلے سال پروڈکشن نہیں دیتے، کیونکہ وہ پریویس جو ان کا سیزن ہوتا ہے اس کی بیس پہ جو ان کی ارننگز ہوتی ہیں یا وہ پرائسز لیتے ہیں اس کی بیس پر وہ نیکسٹ پروڈکشن کا ڈیسیژن کرتے ہیں کہ وہ کریں کہ نہ کریں. اور اگر وہاں پہ ان کو ایسی ملتا ہے کہ نہیں، اگر ہمیں پچھلے سال یا پچھلے سیزن میں صحیح نہیں ملی تھی قیمت، تو وہ پھر ڈائیورٹ کرتے ہیں. اب دیکھیں پاکستان میں کپاس جو ہے لوگ نہیں اگاتے ہیں اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو صحیح قیمت نہیں مل رہی ہے، تو وہ ڈائیورسیفائی کر کے اس طرف چلے جاتے ہیں جہاں پہ ان کو پرائس صحیح ملتے ہیں. لیکن اس سے ملک کو نقصان ہوتا ہے، کیونکہ ملک کی جو ضروریات اس کو پورا کرنے کے لیے پھر ہمیں باہر سے وہ پروڈکٹ ایگریکلچر پروڈکٹ منگوانی پڑتی ہے جو کہ ضرورت ہوتی ہے ہمیں.
تو اس کے علاوہ گورنمنٹ نے جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ٹریکٹر کی آپ دیکھ لیں تو ٹریکٹر میں اس کی جو پروڈکشن میں اور اس میں سیل میں تقریباً 69% انکریز ہوا ہے اس سال. اور اس کے علاوہ جو کریڈٹ ٹو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس میں بھی تقریباً جو ہے وہ 30% کے قریب جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوا ہے. تو گورنمنٹ تو اپنی طرف سے پوری کوششیں کر رہی ہے کہ کسانوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے, لیکن ڈیو ٹو سم ایلیمنٹس, اور یہ مین ایلیمنٹ جو ہے وہ جو اس میں مڈل مین کا رول ہے اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے خواجہ صاحب, انڈسٹریل سیکٹر میں کون سے ایسے سیکٹرز ہیں جن میں پوٹینشیل ہے؟ ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی چیزیں امپورٹ کی جاتی ہیں, تو نئے ایونیو کی طرف کیوں نہیں جا رہے؟ دیکھیں بلین آف ڈالرز کی ہم جو ہے وہ فوڈ پروڈکٹس امپورٹ کرتے ہیں. کہنے کو ہم ایک ایگریکلچر کنٹری ہیں, لیکن وہ ایگریکلچر اتنی آؤٹ پٹ نہیں دے رہا جتنی آؤٹ پٹ دینی چاہیے. پھر ہم ان ایگریکلچر پروڈکٹس کو جو ہے وہ پروسیس نہیں کر پاتے. ہمارے پاس ایگریکلچر انڈسٹری نہیں ہے. ہمیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ ایگریکلچر کے اوپر بیس انڈسٹری لائیں. ڈیری میں ہم جو ہے 5th پروڈیوسر ہیں دنیا کے, لیکن ہم ویلیو ایڈڈ ڈیری پروڈکٹس نہیں بناتے. پیزا کے لیے چیز جو ہے وہ ہائی اینڈ چیز باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. وائی ناٹ کہ ہم جو ہے وہ اس کو یہیں پہ پروسیس کریں اور ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس بنائیں. ایگریکلچر میں بھی ان کراپس میں جائیں جن میں جو ہے وہ ییلڈ زیادہ ہو اور جن میں ویلیو ایڈیشن زیادہ ہو. ہم اسی پہ بات کر رہے ہیں نا کہ جو انڈسٹریلسٹ ہے وہ اس انوویشن کی طرف کیوں نہیں جا رہی ہے؟ کسان نے تو نہیں کرنا نا, اس لیے کہ وہ ریسرچ نہیں اویلیبل. مطلب اگر گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرے اس ریسرچ کو کہ جی یہ انڈسٹریز ہیں جس کے اندر آپ کو انویسٹ کرنا چاہیے, وہ ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے کیونکہ ہماری اکانومی جو ہے ہائیلی انڈاکومنٹڈ ہے. اب جو ہے ایک فگر تو ہے, آپ کہتے ہیں جی فری لانسر جو ہے وہ اتنے اربوں روپے لے کے آ رہے ہیں, لیکن وہ فگر جو ہے وہ کسی ریسرچ ڈیٹا پہ بیس نہیں ہے, اندازوں پہ بیس ہے, کیونکہ اکانومی جو ہے وہ انڈاکومنٹڈ ہے. اب سے آئی ٹی بھی ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے, اس میں ہمیں جو ہے وہ لو اینڈ سکل سے ہائی اینڈ سکلز کی طرف موو کرنا چاہیے جیسے انڈیا کر رہا ہے. اس سے ہماری جو آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں وہ بے انتہا بڑھیں گی جب ہم ہائی اینڈ سکلز میں جائیں گے. ہم صرف کاپی رائٹنگ پہ اگر فوکس کرتے رہیں گے اور ویب سائٹ ڈیولپمنٹ پہ کرتے رہیں گے تو وہ اتنا ریونیو جنریٹ نہیں ہوگا. ایگریکلچر میں بھی ہائی اینڈ پروڈکٹس پہ جائیں, اور اس میں انڈسٹری میں جو اس وقت میجر چیلنج ہے کیونکہ ہمیں بیلنس آف پیمنٹس کی پرابلم ہے, ہمارے پاس فارن ایکسچینج اویلیبل نہیں ہے, تو ہمیں امپورٹ سبسٹیوشن پہ جانا چاہیے. ہمیں وہ پروڈکٹس یہاں پہ بنانی چاہیے جو باہر سے امپورٹ ہو رہی ہیں. اس سے روزگار بھی جنریٹ ہوگا اور ٹیکنالوجی بھی آئے گی اور ہماری اکانومی بھی بوسٹ اپ کرے گی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, کیونکہ اے آئی کا دور انٹروڈیوس ہو رہا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارا جتنا روزگار ہے اس پر کس طرح افیکٹ ہو سکتا ہے؟ جی بالکل, یہ اچھا آئیڈیا ہے, اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے وہ اب میرے خیال اٹ از دا فیوچر فار دا نیو اپنا ایرا. تو اس میں کاسٹ آف جو پروڈکشن ہے یا بہت ساری اور انپٹس کی ہماری جو پرائسز ہے وہ کم ہو جاتی ہیں, اس کو جو مین پاور کی انوائرمنٹ ہے وہ بہت کم ہے. تو اگر اے آئی کی طرف ہم مزید جائیں گے تو یقیناً ہماری جو ہیومن لیبر فورس ہے وہ انپلائڈ ہوگی. تو ہمیں ٹیکنالوجی کی طرف ہمیں شفٹ کرنا ہوگا اپنے آپ کو کہ ہمارے ہیومن جو ہیں یا ہمارا ہیومن ریسورس جو ڈیولپمنٹ کا پلان ہے اس میں ہم امبیڈ کریں اپنے جو نوجوان ہیں ان میں یہ اسکل سیٹ ڈیولپ کریں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا بہترین استعمال وہ لوگ کریں تاکہ دے شوڈ بیکم پارٹ آف دیٹ ٹیکنالوجی. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو یوز کرنے والے بن جائیں, انیبلر بن جائیں, فیسیلیٹیٹر بن جائیں, یوزر بن جائیں تاکہ وہ انپلائڈ نہ ہوں. اس کے لیے بہت سارے ایسے کورسز کیے جا سکتے ہیں اور کچھ نوجوان اپنے طور پہ سیلف انیشیٹو کے تحت کر بھی رہے ہیں. لیکن گورنمنٹ میرا خیال ہے اس سلسلے میں رسپانسبلٹی فیل کرے کہ کالجز میں, اسکولز میں یا جو ہمارے پروفیشنل کالجز ہیں یا جو اپنا ووکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں وہاں پر ایسے پروگرام شروع کیے جائیں کہ جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو عام کریں, لوگوں میں اس کا یعنی اویئرنیس پیدا کریں اور لوگوں میں وہ چیز ڈیولپ کی جائے جو یوز آف آرٹیفیشیل ٹیکنالوجی, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو یوز کرنا اور اس سے میکسیمم فائدہ اٹھانا تاکہ وہ اس کا یعنی پارٹ بن جائیں بجائے اس کے کہ وہ بے روزگار ہو جائے. تو آرٹیفیشیل ٹیکنالوجی یا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو اس طرح یوز کیا جائے کہ وہ ہماری ایگزسٹنگ لیبر فورس کو یوز کرے نہ کہ اس کو ریپلیس کرے. تو بہرحال یہ, لیکن اس کے بغیر گزارا نہیں ہے کہ ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی طرف نہ جائیں, ہمیں جانا ہوگا لیکن اپنی یوتھ کو اس کا حصہ بنانا ہوگا. اس کے لیے ایسے کورسز, ایسے پروگرامز اور ایسا اسکل سیٹ ہمیں جو ہے اپنی یوتھ میں امبیڈ کرنا ہوگا, شروع کرنا ہوگا تاکہ ہمارے یوتھ جو ہیں اس سے یوزر بن جائیں, اس کو فیسیلیٹیٹ کریں اور اس سے ہمارے ملک کو جو ہے وہ ہماری جو
GDP है उसमें इजाफा होगा, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी की तरफ, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली हमें इनोवेशन की तरफ लेके जा रही है। और मॉडर्न जितना भी जो हमारा बिजनेस है या एग्रीकल्चर है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, इनोवेशन बेस्ड है। जब तक हम इनोवेशन बेस्ड की तरफ नहीं जाएंगे, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं जाएंगे, तो उस वक्त हम अपना एग्रीकल्चर को भी प्रोडक्टिव नहीं कर सकते, प्रॉफिटेबल नहीं बना सकते, इंडस्ट्री को प्रॉफिटेबल नहीं बना सकते। हमारी जो सर्विस सेक्टर है वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस कर रही है। तो यकीनन इसको हमें इससे मैक्सिमम फ़ायदा उठाना है, लेकिन अपनी यूथ को एक ऐसा स्किल सेट देना है जिससे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से वो इफेक्टेड ना हो, बल्कि उसका हिस्सा बने। ठीक है रमज़ान खान, अनएम्प्लॉयमेंट हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। बहुत से बच्चे बेरोज़गार हैं। हम एक तरफ देखें तो अपने बच्चों को वर्कशॉप पे काम करने के लिए भेज देंगे, किसी के घर भेज देंगे, ड्राइवर्स बना देंगे, लेकिन उनको टेक्निकल वोकेशनल या इंस्टीट्यूट में नहीं जाने देंगे, उनको सर्टिफाइड उस तरह नहीं करेंगे। तो इस तरह किस तरह लोगों को मोटिवेट किया जाए, या इस तरह हम किस तरह उनको इस तरफ लेके आए? देखें, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो पाकिस्तान में कोई इतना बड़ा मसला नहीं है अकॉर्डिंग टू द फिगर्स। अच्छा, उसमें ये है कि पाकिस्तान सारी पॉपुलेशन को तो जॉब नहीं देनी होती ना, जॉब देनी होती है लेबर फोर्स को, और लेबर फोर्स पाकिस्तान की 70 मिलियन के करीब है, और उसमें से 67 मिलियन जो है वो गवर्नमेंट के डाटा के मुताबिक ऑन जॉब है, तो 3 मिलियन जो है वो अनएम्प्लॉयड है, जो तकरीबन 4 to 5% अनएम्प्लॉयमेंट रेट बनता है। तो एज इकोनॉमिस्ट जो है वो इसको हम इतनी बड़ी इस फिगर को इतनी बड़ी फिगर नहीं समझते कि ये अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू बन गया पाकिस्तान के लिए। लेकिन असल चीज़ ये है कि जो लोग भी हमारे मुल्क में अनएम्प्लॉयड हैं उनको भी जॉब दी जा सके, और जॉब नहीं देते तो कम से कम उनको इस काबिल किया जाए कि वो अब एंटरप्रेन्योर बन सकें, अपना बिज़नेस खुद स्टार्ट कर सकें। और उसके लिए इस चीज़ की ज़रूरत है कि हमें यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे या कॉलेजेस लेवल पे या स्कूल्स पे उनके ज़हन में ये बात डाली जाए कि हमने सिर्फ एक वाइट कॉलर जॉब नहीं लेनी, हमने सिर्फ जॉब के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम इसलिए पढ़ रहे हैं, पढ़ना तो वैसे भी शऊर के लिए होता है, और बाकी जो है वो हमने अपनी बिज़नेस करना है, या हमने खुद अपना एक इदारा बनाना है, या हमने खुद स्किल कोई सीखनी है जिसके नतीजे में हम कोई कंट्रीब्यूट कर सकें। हमारे स्टूडेंट सिवाय जॉब के कुछ करना ही नहीं चाहते, वो ये चाहते हैं कि बस हमारे पास जॉब हो और बाकी कुछ ना करना पड़े। तो ये असल में इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। हमारे पास सक्सेस स्टोरीज़ नहीं है लोगों को बताने के लिए। हम हमेशा वो चीज़ें बताते हैं कि ये उसने बिज़नेस किया और फेल हो गया। जब तक हम अपने नौजवानों को सक्सेस स्टोरीज़ नहीं सुनाते हैं तब तक जो है वो अब इस साइड पे वो नहीं आएंगे, वो अपने आप को एंटरप्रेन्योर नहीं बनाएंगे। तो इस चीज़ की तरफ लाने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को। ठीक है ख्वाजा साहब, ब्रेन ड्रेन है, हमारे जितने भी नौजवान हैं आप उनसे बात कर लें, उनकी ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान से बाहर चले जाएं। इसको किस तरह हम कंट्रोल किया जा सकता है, और आप बताएं कि लोकल इंडस्ट्रीज़ में हम इसको किस तरह देख रहे हैं? देखिए, ब्रेन ड्रेन इस वजह से है कि बच्चों को उस टाइप की एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल नहीं है जिससे वो अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो मेंटेन कर सकें। तो जो जॉब्स अवेलेबल हैं वो लो इनकम जॉब्स हैं, तो इसलिए वो देखते हैं कि अगर किसी मगरबी मुल्क में या किसी खलीजी मुल्क में चले जाएंगे तो वहाँ पे अच्छी सैलरीज मिल जाएंगी, जिससे जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ उनका बेहतर हो जाएगा। तो ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपने यहाँ इंडस्ट्री को फ़रोग दें, और जो है वो आईटी को फ़रोग दें, जिसमें अच्छे स्किल्स जो है वो हाई एंड स्किल्स को करें ताकि बच्चे यहीं पे एम्प्लॉय हों। और आईटी को फ़रोग देने के लिए हमें उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना पड़ेगा। अगर हम जो है वो 10-10 दिन इंटरनेट बंद करते रहेंगे तो बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान होता रहेगा, और जब तक हमारे पास अनइंटरप्टेड जो है पावर सप्लाई नहीं होगी, इंटरनेट नहीं होगा, गुड डेटा नेटवर्क नहीं होंगे। इस ब्रेन ड्रेन से इंडस्ट्रीज मुतासिर हो रही हैं? जी बिल्कुल, इससे मुतासर हो रही हैं, और तमाम सेक्टर इंडस्ट्री और कॉमर्स मुतासर होता है। तो ज़रूरत इस समर की है कि बावजूद ये कि हम कह रहे हैं जी इलेक्ट्रिसिटी जो है सरप्लस है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे सेक्टर्स में लोड शेडिंग हो रही है। वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, जनरेशन की प्रॉब्लम नहीं है। जनरेशन सरप्लस है, लेकिन हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पुअर है। उसको बेहतर करने की ज़रूरत है कि हम इन्वेस्ट करें इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर करें, अपनी यूनिवर्सिटीज़ पे करें, ताकि हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन आए उनके पास अच्छे स्किल्स हों और वो इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटीज़ का मुकाबला कर सकें। और इसमें अगर कोई बुराई नहीं है अगर हमारी पॉपुलेशन का कुछ हिस्सा बाहर चला जाता है और वहाँ पे अच्छी जॉब्स पे इंडियंस जो है वो ह्यूमन रिसोर्स एक्सपोर्ट इज़ वन ऑफ देयर बिग एक्सपोर्ट्स, कि अमेरिका की बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस में या
جو ہے وہ گلف سٹیٹس میں ٹھیک ہے. وہ کی عہدوں کے اوپر انڈین بیٹھے ہوئے ہیں, تو کوئی برائی نہیں ہے اس میں, لیکن یہ ہے کہ پاکستان تو متاثر ہو رہا ہے نا اس سے. جی متاثر اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس اس کوالٹی کا ہیومن ریسورس اویلیبل نہیں ہے بیک اپ میں. جو چند لوگ اچھے اویلیبل ہیں وہ مائگریٹ کر جاتے ہیں باہر, اور اس کے بعد جو ہیومن ریسورس رہتا ہے اس کی کوالٹی وہ نہیں ٹھیک ہے. ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ہیومن ریسورس پول کو اپنے وائڈ کریں اور اپنی یونیورسٹیز کو ڈیولپ کریں تاکہ ہمارے پاس اچھا پول اویلیبل ہو, اور ہمیں لوکل بھی وہ ہیومن ریسورس اویلیبل ہو, کوالٹی ہیومن ریسورس, اور اگر وہ باہر جانا چاہتا ہے تو وہ بھی ہمارے ملک کے لیے بینیفیشیل ہو کہ وہ باہر سے جو پیسے بھیجیں جیسے گے. یہاں اتنے مواقع نہیں ہوتے تو جس کی وجہ سے وہ باہر چلے جاتے ہیں. حنیف صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی, برین ڈرین کس حد تک ملک کے لیے فائدہ مند ہے اور اس کا نقصان کیا ہے؟ دیکھیں برین ڈرین تو ہمارا ہیومن کیپٹل ہوتا ہے. اگر ہیومن کیپٹل آؤٹ فلو کر جائے تو اس سے نیچرلی ہمارے پاس کوالٹی آف جو ہیومن ریسورس اویلیبل ہے اس پہ ہمیں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. پھر وجہ آپ کو بتا دی خالد صاحب نے کہ بہت سارے لوگ اس لیے مائگریٹ کرتے ہیں کہ وہاں پر انہیں جو سیلری پیکیج ہے وہ بہتر ملتے ہیں, بہتر روزگار ملتا ہے. بہتر روزگار ملتا ہے, وہ مل بھی جاتا ہے. یہاں پر تو روزگار نہیں ملتا, تو روزگار کے مواقع بڑھانے چاہیے, ہمیں لوگوں کو اٹریکٹ کرنا چاہیے, ان میں اسکل سیٹ ایسا ہو کہ وہ جو ایگزسٹنگ ہماری جو مختلف نیڈز ہیں اپنا جابس کی, انڈسٹری کی, سروس سیکٹر کی, وہ پوری کریں. اس وقت ہمارے پاس بہت اپرچونیٹیز, جیسے آپ نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات کی, ٹیکنالوجی سیکٹر کی بات کی, یا فری لانسنگ کی بات کی, ایون اسلامک بینک کاری جو ہے وہ اپنے عروج پہ ہے اس وقت, یعنی اس میں بہت زیادہ ایکسپینشن ہو رہی ہے, اور اگلے کئی سالوں میں ہمیں اسلامک بینکنگ کے لیے بہت اچھا ہیومن ریسورس چاہیے. تو اس کے لیے وہ ہیومن ریسورس جو ہماری یونیورسٹیز پرووائڈ نہیں کر رہی, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنے جو گریجویٹس ہیں ان کے اندر وہ صلاحیتیں, وہ اسکل سیٹ ان میں ڈیلیور کرنا چاہیے, پیدا کرنا چاہیے کہ وہ مختلف انڈسٹریز میں جہاں پر جس اسکل سیٹ کی ضرورت ہے وہاں پر اس کا جا کے حصہ بنے. نیچرلی اس کا ایک فائدہ بھی ہے, ظاہر فارن ریمیٹینسز ہمیں باہر سے آتی ہیں, اور فارن ریمیٹینسز جو ہے دیٹ از اے بگ ہیلپ ٹو دی بیلنس آف پیمنٹ ایشو. فارن ایکسچینج کا پرابلم اور ریزرو کا پرابلم کسی حد تک سالو ہوتا ہے, وہ بھی ہمارے لیے بہتر ہے. لیکن یعنی کچھ بیلنس ہونا چاہیے, کچھ ایکسپورٹ بھی کریں آپ ہیومن ریسورس کو جو کہ باہر سے پیسہ کمائیں اور ملک کا نام پیدا کریں, اور ملک میں پیسے بھی بھیجیں جو کہ ملک کی معیشت کو سپورٹ کرتے ہیں, کیونکہ وہی پیسے واپس آ کے کہیں نہ کہیں انویسٹ ہوتے ہیں, یا ایگریکلچر ڈیولپ ہوتی ہے, یا انڈسٹری میں سے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, یا ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے, اور پاکستان کے جو ہے اپنا جو فارن ایکسچینج ہے اس کو سہارا ملتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا سارا ایکسپورٹ بھی نہ ہو جائے کہ ہمارے ملک کے پاس جو اچھا ریسورس ہے ہیومن ریسورس وہ کم ہو جائے, تاکہ ہماری انڈسٹری جو ہے اپنی سروس سیکٹر ہے, ایگریکلچر ہے اور مینوفیکچرنگ ہے, اس کو بھی اچھے لوگ چاہیے اور انہیں بھی ترقی کرنی ہے, ملک نے بھی ترقی کرنی ہے. تو اس کے لیے دیر مسٹ بی اے بیلنس کہ جی کچھ ہمارا باہر چلا جائے, کچھ یہاں پر رہے, اور ہمیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے رہیں, اور باہر بیٹھے بھی ہمیں ایڈوائز کریں, اور یہاں سے والے جو ہے وہ ہمارے ملک کی معیشت کو پائیے سنبھالیں تاکہ ہماری جو ترقی کا جو سائیکل ہے وہ آگے چلتا رہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ حنیف صاحب آپ کی تشریف آوری کا. رمضان صاحب, خالد صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین, جس طرح کی ملک میں سرویز کیے گئے, پریڈکشن کی گئی کہ ملک کے آنے والے حالات بہتر ہوں گے, مہنگائی میں کمی کی جائے گی, امید کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہو. اور سب سے بڑی بات جو ٹیکس ہے, ہر تمام لوگوں کو اس ٹیکس کی ادائیگی لازمی کرنی چاہیے.